فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤخرين، ونار في العاصين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، وقاتلهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. محمد میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی مومن ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں. میں اس مجلس میں کیسے کہوں کہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو، اس لیے کہ اتنی دیر سے پریشانی ہو رہی تھی. جن کو آنا تھا وہ آ چکے، اور بہرحال یہ گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حضرات مجلس میں آئیں. اور چونکہ آپ کو کہنا بھی جو ہے درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹھنڈ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے. اب تو بہانہ ہے ہمارا حضرات کیا کریں، نہا نہیں پائے، تو لہٰذا میں تو بالکل نہیں کہوں گا. جتنے ہیں مختصر ہیں مگر معتبر بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ معروضات عرض کروں. التماس ہے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور نفیس احمد ابن ہاشم خان علیم النساء بنت ہاشم خان کی روح کو اظہار کریں. اللہ الحمدللہ. باوجہ بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، یہ مجلس ہمارے دوست اور بھائی
भाई ने जो है ऐसे मौके पर इस मजलिस का इनेकाद किया है कि बहुत से अज़हान में ये सवाल ज़रूर हो रहे होंगे कि तारीख भी खुशी की और मौका भी शादी का, फिर इस मजलिस के एहतमाम की क्या ज़रूरत, मजलिस क्यों हो रही है, महफिल होना चाहिए था। ये अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा। अभी 17 रबीउल अव्वल की वो मोहतर तरीन तारीख हमारी निगाहों के सामने से गुजरी है कि जिसमें दो मासूमीन की विलादत हुई। सरकार कायनात हज़रत ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और अज़ीज़ान गिरामी 18 रबीउल अव्वल जनाबे उम्मे कुलसूम की विलादत की तारीख। और उसके बाद आज की शब में और ऐसे घर में मजलिस हो रही है कि जिस घर में शादी है, आज मेरे ख्याल से मेहंदी की रस्म गालिबन हमें तो नहीं मालूम, लेकिन तो ये सवाल बिलखुसूस नौजवानों के ज़हनों में ज़रूर होंगे कि ऐसे मौके पर शादी का एहतमाम क्यों किया गया। और अज़ीज़ान गिरामी, इस शादी का एहतमाम करने वाला ऐसा भी नहीं कि तारीख से नावाकिफ हो, इस्लाम जानता न हो। बिहम्दिल्लाह मैं मिंबर रसूल से एक हक बात कहने जा रहा हूँ, वो ये कि नौजवानों में बिलखुसूस मैंने बचपन से लेकर और अब तक दो ही जवान को जो है देखा कि जिनकी रग़बत दीन की तरफ बचपन में भी थी और इस उम्र में। एक हमारे बरादर अजीज मौलाना दानिश फिरदौस साहब जो नजफ अशरफ में हैं, और दूसरे हमारे भाई तनवीर साहब। तो जब दीन से वाक़फियत और सोहबत भी मौलवियों की सोहबत, तो जाने गिरामी क्या इनको ये पता नहीं है कि खुशी के मौके पर महफिल का एहतमाम होता है या मजलिस का। आखिर जानबूझकर इन्होंने मजलिस का एहतमाम क्यों रखा, एक सवाल है जाने गिरामी। देखिए हमारे यहाँ कोई भी काम अबस नहीं है, अगर कोई काम है तो उसके पीछे वजह भी है। हम कोई भी बात बगैर दलील के पेश ही नहीं करते अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि अगर किसी बात का दावा आप कर रहे हैं तो उस दावे को उस वक्त तक सही नहीं तस्लीम किया जाता कि जब तक कि उस दावे के साथ दलील न दी जाए। तो लिहाजा अगर इस मजलिस का एहतमाम हुआ है तो इसके पीछे रीज़न क्या है अजीजों, इसकी वजह क्या है, इल्लत क्या है अज़ीज़ान गिरामी। जब मैंने तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया तो मुझे मालूम ये हुआ कि मजलिस का एहतमाम इसलिए किया गया है कि हमारी हर खुशी निछावर है आले मोहम्मद के। क्या बात है अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी तवज्जो हमारी हर खुशी निछावर है आले मोहम्मद के ऊपर अज़ीज़ान गिरामी। हम मजलिस का एहतमाम करके दुनिया वालों को बताना ये चाहते हैं कि अगर हम जीते हैं तो आले मोहम्मद के लिए और अगर मरते हैं तो आले मोहम्मद के लिए। हमारी कोई खुशी ऐसी खुशी है ही नहीं कि जिसमें आले मोहम्मद का तज़किरा ना हो, आले मोहम्मद का जिक्र ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी पढ़ाया जाता है कि अव्वल इमाम का नाम क्या है, दूसरे इमाम का नाम क्या है, तीसरे इमाम का
نام کیا ہے, آخری امام کا نام کیا ہے. عزیزان گرامی, جبکہ اس کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کو درس دیا جاتا ہے. درس اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہی درس لے کے جب وہ جوان ہو تو آل محمد کے راستے سے منحرف نہ ہو بلکہ آل محمد کے راستے پر گامزن رہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل. آخر اس خوشی کے موقع پر مجلس کا اہتمام کیوں ہوا؟ اس مجلس کا اہتمام عزیزوں اس لیے ہوا کہ جب یہ آل محمد کا قافلہ رہا ہو کر مدینے پہنچا, اور بھائی تاریخ نے یہ لکھا کہ 1 سال تک مدینے میں ماتم ہوتا رہا. روایتیں کہتی ہے کہ آل محمد کے گھر میں صرف ماتم 1 سال تک مدینے میں ماتم ہوتا رہا. ایک دوسرے خوشی کے موقع پر, میں نے کسی مجلس میں یہیں پر بیان کیا کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو مدینے والے خوشیاں مناتے تھے, آل محمد ایک دوسرے کو پرسہ دیتے تھے. عزیزان گرامی یہ دستور ہوتا تھا. عید کا موقع آتا تھا تو یہی دستور کہ ایک دوسرے کو اس کے شہید کا پرسے کا اہتمام ہوتا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ چوتھے امام کے ایک صحابی جن کا نام منہال کے بیٹے کی شادی طے ہوئی. اللہ اکبر, جناب منہال کے بیٹے کی شادی طے ہوئی. دیکھیے موضوع بڑا خشک ہے اور میں اسی واقعے کے بعد مسائل پڑھ دوں گا, زیادہ جو ہے وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ پیشخانی ہو چکی ہے, فضائل آپ نے سماعت کر لیا ہے. جناب منہال کے بیٹے کی شادی طے ہوئی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ جناب منہال وہ امام کے صحابیوں میں سے وہ خاص صحابی ہیں کہ جن سے امام نے واقعات کربلا کو بیان کیا, اور جناب منہال ہی سے مقتل ابن ابی مخنف نے نقل کی اور اس نے ایک کتاب اپنے نام سے شائع کرائی جس کتاب کا نام ہے مقتل ابن ابی مخنف, جو معتبر تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے. یہاں تک کہ جب روایتوں کی بات آتی ہے, اس کی سند کی بات آتی ہے, تو اگر مقتل ابن ابی مخنف کی بات ہوتی ہے تو حمید ابن مسلم کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, یہ کہہ کے نہیں یہ معتبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کچھ لیا ہے یا تو چوتھے امام سے لیا ہے یا امام کے صحابی منہال سے لیا. یہ مقتل ابن ابی مخنف جناب منہال سے امام نے واقعات کربلا کو ایک ایک بات کو جناب منہال سے مولا نے بیان کیا. اتنے معتبر ترین صحابی کا نام ہے منہال کے ہاں منہال کا بیٹا جوان ہوا, آتے ہیں گھر اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں فرزند رسول. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جناب منہال کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام کے ہاں پیغام مسرت لے کے جائیں, مگر عزیزان گرامی امام کے چاہنے والے تھے, دل بھی نہیں مان رہا تھا کہ بغیر امام کی شرکت کے ہم گھر میں شادی کا اہتمام کریں. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ آزا جوارے اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے کہ امام کے پاس جایا جائے, مگر دل یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں امام کی خدمت میں جانا پڑے گا, امام کی اجازت لینا پڑے گا, امام کو دعوت دینا پڑے گا. تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب منہال کہاں آتے, امام کی خدمت میں آتے ہیں, سر کو جھکا کے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جو باادب لوگوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. عزیزان گرامی سر جھکا ہوا ہے, دو زانو ہو کر جناب منہال بیٹھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا. ایک مرتبہ کائنات کے امام کی نگاہ پڑی, مسکرا کے کہتے ہیں کہ منہال کیا بات ہے, منہال تم نے سلام کیا اور سلام کے بعد تم نے کلام کا پہل کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا پیغام لے کے آیا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں وہ پیغام آپ کو سناؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رنجیدہ نہ ہو, آپ غمگین نہ ہو جائے. پوچھا کہ وہ پیغام کیا ہے؟ سر کو جھکا کے کہتے مولا میرے بیٹے کی شادی طے ہو گئی ہے. کہا جاؤ شادی کرو. کہا نہیں مولا آپ کو تو پتا ہے میں کوئی کام بغیر آپ کی شرکت کے آج تک کیا ہی نہیں,
میں نے جو کچھ کیا وہ آپ کی شرکت کے ساتھ کیا. مولا میری خواہش یہ ہے, میرے بچے کی خواہش یہ ہے, میرے گھر والوں کی خواہش یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی امام نے منہال کے جملے کو سنا اور جملے کو سننے کے بعد ایک مرتبہ رو کے کہتے ہیں کہ منہال تمہیں پتا نہیں, جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں نے تمام خوشیوں کو ترک کر دیا ہے. منہال میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جناب منہال کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں مولا آپ میرے گھر تشریف لے کے آئیں, فرزند رسول ہیں آپ. مولا اگر آپ آئیں گے تو میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. مولا ایک لمحے کے لیے میرے گھر تشریف لے کے آئیے. جناب منہال سے پھر کہتے ہیں منہال نہیں, میں نے ہر خوشی کو ترک کر دیا. منہال یہ دیکھو, جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں نے صرف سیاہ امامہ اپنے سر پہ رکھ لیا ہے. منہال میں نے ہر خوشی کو ترک کر دیا. منہال میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد منہال اصرار کر رہے ہیں, بضد ہو گئے. تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد فرزند رسول نے کہا منہال اگر تم بضد ہو, مجھے بلانا چاہتے ہو تو منہال ایک کام کرو. کہا مولا وہ کون سا کام؟ کہا منہال جاؤ اپنے گھر میں میرے بابا کی فرش عزا بچھاؤ, کائنات کے امام تمہارے گھر تشریف لے کے آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل منہال تم جاؤ میرے بابا کی فرش عزا اپنے گھر میں بچھاؤ, یہ کائنات کا امام تمہارے گھر تشریف لے کے آئے گا. عزیزان گرامی, ہر شادیوں میں ہم فرش عزا اس لیے بچھاتے ہیں کہ ہماری خوشی میں چوتھے امام کی بھی شرکت ہو جائے, اسی طریقے سے جس طریقے سے منہال کی شادی میں امام نے شرکت کی ہے اسی طریقے سے ہماری بھی شادی میں امام کی شرکت ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و ریزن یہی ہے, ہم مجلس کا اہتمام شادی سے پہلے اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری شادی میں آل محمد کی شرکت ہو جائے. عزیزان گرامی, آل محمد کی شرکت, اور یقین کامل ہے, عقیدہ ہمارا ہے کہ جب فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو وہ تمام ہستیاں آتی ہیں عزیزان گرامی کہ جو کسی کے گھر بغیر بلائے جاتی نہیں, مگر ادھر حسین کی فرش عزا بچھی نہیں کہ ادھر وہ تمام بافضیلت ہستیاں ہمارے ایک چھوٹے سے مکان میں ہماری مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آ جاتی ہیں. عزیزان گرامی, کہ جو جنت کی زینت ہے, جو فردوس کی زینت ہے. عزیزان گرامی, میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی امام کا چاہنے والا مجلس عزا کے اہتمام کا ارادہ کرتا ہے تو روایت کے جملے یہ ہیں, صرف ارادہ دل میں ہوتا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک چاہنے والا اپنے دل میں صرف ارادہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین کی فرش عزا بچھانی ہے, صرف ارادہ پریز بھائی, صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو حسین کی ماں زہرا اپنے مشن پر نکل جاتی ہیں, ہر عزادار کے گھر جا کے اطلاع کرتی ہیں چلو چلو میرے بیٹے کی فرش عزا بچھائی جا رہی ہے, چلو چلو. اور تاریخ نے لکھا, شیخ صدوق علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ شہزادی زہرا جس کو اطلاع کرتی ہے اسی کو توفیق ہوتی ہے, وہی مجلس میں شرکت کرتا ہے. اللہ پڑھے محمد و آل شادی سے پہلے مجلس کا اہتمام اس لیے ہے کہ تاکہ آل محمد کی شرکت ہو جائے. عزیزو, اس لیے
اہتمام کیا جاتا ہے کہ آل محمد ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں۔ عزیزو اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، چونکہ میں کچھ معروضات اور کچھ فقرے اس لیے بیان کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ 2 معصوم کی ولادت پرسوں کی تاریخ میں تھی اور آج کی تاریخ میں شہزادی جناب ام کلثوم کی ولادت کی تاریخ ہے، تو لہٰذا اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام ہے خدا کے بعد محمد، اور عزیزان گرامی اس کے بعد تب مولا کائنات جناب فاطمہ الزہرا امام حسنین پھر امام مہدی تک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ذات سب سے بلند ہستی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس محمد کا قصیدہ وکیل صاحب کس الفاظ میں پڑھا ہے؟ سورہ جمعہ، شب جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم، کہ میں نے مبعوث کیا امیوں میں ایک رسول، کس لیے؟ تاکہ وہ جائے، وہ جو امی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیں اور ان کی واض و نصیحت کرے۔ آپ دیکھیں اللہ نے محمد کی تعریف کس الفاظ میں کی، اس طریقے سے کی، یعنی اللہ نے سورہ جمعہ ہی میں فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا محمد تو اس ذات کا مالک ہے کہ جو تمہارے درمیان جائے گا، تم کو پڑھانے کے لیے جائے گا، ان پڑھ نہیں جائے گا۔ سبا بولتے محمد و آل جاہل کو اللہ نے لفظ امی کا استعمال کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا رسول امیوں میں جائے گا، جاہلوں میں جائے گا، جاہلوں میں جائے گا، ان بدو عرب جاہلوں میں جائے گا کہ جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، اپنے جگر کے پارے کو زندہ درگور دفن کر کے اور دفن کرنے کے بعد اس سے فخر کرتے تھے، ان کے درمیان میرا محمد جائے گا اور جانے کے بعد ان کو سلیقہ سکھلائے گا کہ بیٹی ذلت کی باعث نہیں ہوتی بلکہ بیٹی تو سر کا تاج ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی یہی درس دینے کے لیے محمد آئے۔ آج دیکھیں جب پیغمبر اسلام اس کائنات میں آئے تو ماحول کیا تھا؟ عظیم بھائی کیا ماحول تھا؟ آپ تاریخ سے پوچھئے کہ جب میرا رسول اس کائنات میں آیا تو عرب کا ماحول کیا تھا؟ اللہ اکبر، اگر میں منبر سے بیان کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ٹھنڈ کا اثر مولانا کے دماغ پہ ہو گیا۔ عرب کا دستور کیا تھا پرویز بھائی؟ جب محمد عربی اس کائنات میں آئے ہیں، آپ دیکھیں بدو عرب کا دستور کیا تھا۔ اللہ اکبر، سناؤں میں آپ کو، بدو عرب انسانیت کی اس نچلی پائیدان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں سے عزیزان گرامی اگر حیوان کو بھی دیکھا جائے تو حیوان انسان سے بلند نظر آتا۔ اس بدو عرب کا دستور کیا تھا؟ تاریخ نے لکھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا، بیٹا جوان ہوتا تھا تو بیٹا کیا کرتا تھا؟ اپنی سگی ماں سے نکاح کرتا تھا۔ یہ دستور تھا عرب کا، یہ تھے عزیزان گرامی۔ آج جو تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کی جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے باپ داداؤں نے کیا کیا کارنامے کیے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ تاریخ ہے عرب کی۔ کیا ہوتا تھا؟ اگر بیٹا جوان اور باپ مر گیا تو وہی بیٹا ماں کے ساتھ عقد کرتا تھا۔ یہ عرب کی تاریخ عزیزان، اتنا بگڑا ہوا عرب تھا، اتنے بگڑے ہوئے عرب کے لوگ تھے۔ اور کیا ہوتا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کے مرد اور عورت کرتے تھے۔ اور کیا ہوتا تھا عزیزان گرامی؟ اور کیا ہوتا تھا؟ تاریخ لکھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی، باپ اپنے جگر کے پارے کو زندہ قبر کھود کے دفن کر دیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی ایک واقعہ سنا دوں، ضمناً ذہن میں آ گیا۔ ایک شخص آتا ہے کس کے پاس؟ احسن بھائی کو لگ رہا نیند آ رہی، سوال پڑھ دیں محمد والے۔ روایتیں کہتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ میرا گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تو نے گناہ کیا کیا؟
تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر میں یہاں بیان کر دوں تو ہو سکتا ہے آپ مجھے اپنی بزم سے ابھی نکال دیں. رسول اللہ نے کہا نہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو بیان کر کے تو نے گناہ کیا کیا. کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے دور رہتا تھا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں اپنے گھر سے جب نکلا تو میری زوجہ حمل سے تھی اور میں پردیس چلا گیا, اور جانے کے بعد جب میں پردیس سے پلٹ کے آیا تو میرے یہاں ولادت ہو چکی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری زوجہ کا یہ دستور ہوتا تھا کہ میری بیٹی کو جو میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی جس کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں تھی, میری بیٹی کو میری نگاہوں سے چھپا کر رکھتی تھی. اسے پتا تھا کہ اگر میں اس کے سامنے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ وہی سلوک کرے جو تمام عرب کرتے ہیں, اس لیے میری بیوی میری بچی کو مجھ سے چھپا کے رکھتی تھی. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ بچی گھر سے باہر چلی آئی اور جب میرے دروازے پہ کھیل رہی تھی میں نے اس بچی کو دیکھا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے. تو میری زوجہ نے مجھ سے مسکرا کے کہا کہ یہ آپ ہی کی تو بچی ہے. ارے اتنی بڑی ہو گئی تم نے مجھے بتایا نہیں. کہا میں اس لیے نہیں بتائی کہ میرے دل میں خطرہ یہ تھا کہ کہیں تم میری بچی کو زندہ درگور نہ کر دو. کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے اس کلمات کو سنا, میرا غصہ اور تیز ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا, ایک ہاتھ میں پھڑوا لیا اور لینے کے بعد صحرا میں چلا گیا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھال دیا اور دونوں ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا, اور میں قبر کھود رہا تھا, مٹی میرے کرتے پہ آ کے گر رہی تھی. میری بیٹی میرے پاس آ کے میرے جسم پہ جو مٹی لگتی تھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی. کہا یا رسول اللہ یہاں تک کہ میں نے پوری قبر کو تیار کر ڈالا اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے دونوں پیروں کو پکڑا, ہاتھ کو پکڑا اور بیٹی کو قبر میں نے لٹال دیا. مٹی میں ڈالتا رہا, بیٹی میری فریاد کرتی رہی. میں مٹی ڈالتا رہا, بیٹی میری فریاد کرتی رہی. یا رسول اللہ مجھے بیٹی پہ ترس نہیں آیا. وہ کہتا یا رسول اللہ حتیٰ کہ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا. کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے جھجھوڑا, میرے ضمیر نے مجھے جھجھوڑا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے, تو نے اپنی پارے جگر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا, مار ڈالا. کہا جب میرے ضمیر نے جھجھوڑا تو میں نے توبہ اور استغفار کیا, لیکن میرے ضمیر نے جھجھوڑنے سے میرا ضمیر باز نہیں آیا. میں مجبور ہو کے آپ کے در پہ آیا ہوں. یا رسول اللہ بتائیے کیا میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ کائنات کے رسول نے کہا کہ تمام کائنات کا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے مگر تیرے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی. جا میرے دربار سے نکل جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب پروردگار نازل ہو تیرے زد میں بھی نہ آ جاؤں. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ کائنات کے رسول نے اس عرب کو اپنے دربار سے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تو نے اپنی زندہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب نازل ہو, اس عذاب کے زد میں نہ آ جاؤں. اللہ اکبر. ایسے عرب تھے, اس طریقے سے عرب تھے, ایسے عرب تھے. اب آپ محسوس کیجئے کہ ایسے بددوؤں کے درمیان اس نبی کو اللہ بھیج رہا ہے کہ جس کے قصیدے قرآن میں اللہ پڑھ رہا ہے. کبھی اس محمد کو طٰہٰ کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, کبھی سراج المنیر کہتا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ اے محمد میں نے نماز اس لیے نہیں خلقی ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو. ایسے بافضیلت شخص کو اللہ
ऐसे बद्दुओं के दरमियान क्यों भेज रहा है? आखिरी बात आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ अजीजों, ऐसे बद्दुओं के दरमियान ऐसे महबूब तरीन मोहम्मद को अल्लाह क्यों भेज रहा है? अजीज़ान गिरामी, क्यों भेज रहा है? अल्लाह को भेजना ही था तो हिंदुस्तान में भेज देता, अल्लाह को भेजना ही था पाकिस्तान में भेज देता, अल्लाह को भेजना ही था अफगानिस्तान में भेज देता। अल्लाह ने मोहम्मद को अरब में क्यों भेजा? इसलिए अरब में भेजा कि सबसे बिगड़े हुए लोग अरब में थे। अल्लाह ने सबसे बिगड़े हुओं का एहतमाम करके दुनिया वालों को दर्श दे दिया कि मेरा मोहम्मद वो है कि जो सबसे बिगड़ा था, जब उसको इंसान बना सकता है तो तुम्हारी क्या औकात है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में अल्लाह ने अपने पैगंबर को इसलिए भेजा कि पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंच जाए। कौन सा? कि जब ऐसे बिगड़े हुए बद्दू अरब इंसान हो सकते हैं, अल्लाह अकबर, अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, अपने आप को खादिमान हरमैन शरीफैन कह सकते हैं। आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं अजीजों, अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर कह सकते हैं। किसकी बदौलत अजीजों? मोहम्मद अरबी की बदौलत। जब उन बिगड़े हुओं को मोहम्मद इंसान बना सकता है तो अजीज़ाने गिरामी, उनसे ज्यादा बिगड़े हुए हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं थे अजीज़ाने गिरामी। यहाँ पर तो हमेशा से प्यार था, यहाँ पे तो हमेशा से मोहब्बत था। यहाँ की मोहब्बतें इस कदर थी अजीज़ाने गिरामी, उस मंजिल पर थी कि तारीख ने लिखा कि जब सन 61 हिजरी का जमाना आया तो रवायतें कहती है कि फर्जंदे रसूल ने जहां तमाम लोगों को खत लिखा वहां हिंदुस्तान को भी खत लिखा। ये मोहब्बत है हिंदुस्तान के अज़ीज़ाने गिरामी। तो अल्लाह ने एहतमाम अरब का इसलिए किया नसीम साहब कि सबसे बिगड़े हुए लोग अरब में रहते थे अज़ीज़ाने गिरामी। और आप देखें कि मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने दे के क्या भेजा? तलवार दी? नहीं अज़ीज़ाने गिरामी। लश्कर दे के भेजा? नहीं अज़ीज़ाने गिरामी। पैसा दिया? नहीं अज़ीज़ाने गिरामी। फिर क्या दिया? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ अजीजों, अगर आपके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है और 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल की खुशबू महसूस करना चाहते हैं तो मेरे जुमले से खुशबू महसूस कर लीजिएगा कि आखिर वजह क्या थी अज़ीज़ाने गिरामी? अल्लाह ने अपने हबीब को अरब में क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि सबसे बिगड़े हुए लोग अरब में रहते थे, उनको इंसान बनाने का एहतमाम अल्लाह ने मोहम्मद के जरिए से किया। तो जब भेजा तो अपने हबीब को अल्लाह ने क्या दिया? तलवार दी? लश्कर दिया? पैसा दिया? क्या दिया अज़ीज़ाने गिरामी? नहीं, तलवार नहीं दी। फिर क्या दिया? लश्कर दिया? नहीं, लश्कर भी नहीं। पैसा दिया? अल्लाह अकबर, पैसा दिया होता तो जिनके पेट नहीं भर रहे थे वो खदीजा को ताना न देते कि मोहम्मद तो गरीब इंसान है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले आखिर अपने रसूल को अल्लाह ने क्या दिया? परेश भाई वकील साहब, क्या दिया अपने पैगंबर को? अल्लाह ने क्या दिया? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। सिर्फ एक शय दी, वो शय ऐसी थी कि वो कायनात पे भारी पड़ गई, जिसका नाम है किरदार। आपने तवज्जो नहीं किया अज़ीज़ाने गिरामी। अपने हबीब को अल्लाह ने किरदार की ताकत दे के भेजा। कहा ऐ मोहम्मद, किरदार की तलवार लेके जाओ। जो लोग तलवार से नहीं हारे वो तुम्हारे किरदार से हार जाएंगे। तलवार पर दे मोहम्मद अपने रसूल को अल्लाह ने कौन सा असलहा दिया? किरदार का असलहा दिया। आप देखें अज़ीज़ाने गिरामी, किरदार का असलहा, कैसा किरदार का असलहा था? मोहम्मद से बड़ा उस कायनात में कोई बशर था नहीं अज़ीज़ाने गिरामी। मोहम्मद से बड़ा किसी का खानवादा था मुहसन भाई? था कोई? सैयदुल बतहा का भतीजा। अल्लाह अकबर। आप लुत्फ नहीं ले रहे हैं अजीजों, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, आप लुत्फ नहीं ले रहे हैं।
सैयदुल बतहा का भतीजा, अल्लाह अकबर, सैयदुल बतहा का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। मोहम्मद से बड़ा किसी का खानवादा नहीं अजीजान गिरामी, कोई नहीं था मोहम्मद से बड़ा, मोहम्मद से बड़ा किसी का खानवादा नहीं। मगर मोहम्मद का किरदार देखिए, तारीख ने लिखा कि जब इतना बड़े खानदान का बशर एक फकीर के पहलू में बैठ गया तो इंसानियत मायल हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले जब इतने बड़े खानदान का एक इंसान, युवराज, शहंशाह, जब एक फकीर के पहलू में बैठ गया तो हुआ क्या, अल्लाह अकबर, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल था उसने महसूस कर लिया। जब महसूस किया तो कोई ईमान के 9वें दर्जे पहुंच गया, कोई ईमान के 10वें दर्जे पे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आप देखें, जब उसने अपने किरदार की तलवार चलाई तो क्या हुआ, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल था, क्या अंदाजा हुआ, अल्लाह अकबर, वो मायल होते चले गए, मोहम्मद के करीब होते चले गए, शम्मे मोहम्मद के परवाने बन के में डाले लगे, अल्लाह अकबर। और तारीख ने लिखा कि एक जमाना वो आया कि जब मोहम्मद मबूस बारिसालत हुए थे तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था, सिर्फ 2 थे। और जब मोहम्मद जंगे उहद के लिए निकले तो 2 से 300 हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व क्या हुआ, तारीख लिखा कि जब उसने अपने किरदार की तलवार चलाई, अजीम भाई, अल्लाह अकबर, जब उसने अपने किरदार की तलवार चलाई तो क्या अंदाजा हुआ, जब उसने ऐलान रिसालत किया तो सही बुखारी में ये तारीख मरकूम है, लिखी हुई है साहब कि 2 ही आदमियों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, 2 ही आदमियों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, एक अली, दूसरे खतीजा ने, उसके बाद सबका नंबर आता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब मोहम्मद ने अपनी रिसालत का ऐलान किया, जो बड़े बड़े लोग थे वो चीमगुइयां कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अरे ये कौन इंसान है, अल्लाह अकबर, ये कौन इंसान है। जब दुनिया के बड़े बड़े लोग मोहम्मद की शख्सियत पे शक कर रहे थे, उस जमाने में अली कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, खदीजा कह रही थी मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी। उस जमाने में अब तारीख लिखा कि जब उसने अपने किरदार की तलवार चलाई, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े लोग आने लगे, मोहम्मद का लश्कर तैयार होने लगा, अल्लाह अकबर, सहाबा किराम से मस्जिद छलकने लगी। और आप देखें अजीम भाई, मोहम्मद की किरदार की तलवार कितनी तेज थी, किरदार का वार कैसा हुआ कि जो मोहम्मद पर हमेशा ताना और तंज किया करता था, मोहम्मद के राह में कांटे बिछाता था, मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब भी, मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब भी इस बात कहने पे मजबूर हो गया कि मोहम्मद से बड़ा ना तो कोई सच्चा है, मोहम्मद से बड़ा ना तो कोई अमीन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें उसके किरदार की तलवार कैसी चली, उसके किरदार की तलवार इस तरीके से चली कि जो सबसे बड़े काफिर थे, जो काफिरों के लीडर थे, अज़ीज़ान गिरामी, जो काफिरों के लीडर थे, वो भी मैं नाम नहीं लूंगा, जो काफिरों के लीडर थे परेश भाई, जो काफिरों के लीडर थे, फतेह मक्का में जिन्होंने अलंगा डाला वो भी चले आए, कहा अय मोहम्मद हाथ बढ़ाओ, हम आपकी बैत करेंगे, अय मोहम्मद हमें कलमा पढ़ाओ। अज़ीज़ान गिरामी, वलो वो कलमा जबान ही पे रह गया हो, दिल में ना उतरा हो, मगर जाहिरन तो आ तो गए मोहम्मद के कदमों में। अज़ीज़ान गिरामी, जाहिरन आए कि नहीं आए, वो छोड़ दीजिए कि उनके दिलों में कुफ्र निफाक था, नहीं अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जाहिरन आए तो अज़ीज़ान गिरामी किस तरीके से आए। मोहम्मद के जब किरदार की तलवार चलता है, मोहम्मद
मोहम्मद ने जब अपना किरदार पेश किया ताबाए अल्लाह अकबर, जब मोहम्मद ने दुनिया वालों को दिखलाया कि नहीं नहीं मेरा अल्लाह जुल्म जबर को पसंद नहीं करता, मेरा अल्लाह तो भाईचारा को पसंद करता है, मेरा अल्लाह तो इखवत को पसंद करता है, मेरा अल्लाह रिश्ते को पसंद करता है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा अल्लाह रिश्ते को पसंद करता है, तब लोग जूग दर जूग मोहम्मद के कदमों पे आए। अब अज़ीज़ान गिरामी एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ, मैं इस कायनात में उसको कतन मोहम्मद वाला नहीं कह सकता कि जो अपने भाई को नाराज कर दे। आपने तवज्जो नहीं किया। अरे भैया तुम मोहम्मद वाले हो ही नहीं सकते, मोहम्मद का किरदार नहीं है। मोहम्मद किरदार ये था कि मोहम्मद ने अपनों को भी समेटा, गैरों को भी समेटा, अरे शमून को भी सीने से लगाया। सलवात पर दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, आज देखें हमारा ज़बान पे हर सुन्नी शिया के क्या कसीदा है, हम मोहम्मद वाले हैं, हम मोहम्मद वाले, मोहम्मद हमसे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सुबह शाम पढ़ा जाता है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये पढ़ना सिर्फ ज़बानी पढ़ना है, ये किरदार से पढ़ना नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ज़बान से कहते हैं मोहम्मद वाले हैं, मगर किरदार बताता है तुम मोहम्मद वाले नहीं अबू जहल वाले हो। अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद वाले होते तो एक जरा सी नाराजगी को लेकर अपने रिश्ते इख्वत को तार तार न कर देते। अल्लाह अकबर, एक जरा सी नाराजगी को लेकर अल्लाह अकबर अपने रिश्ते इख्वत को न तार तार कर देते। एक जरा सी मेल को लेकर अपनी माँ को सरेआम, मैं बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, याद रखिए कि अगर कोई भाई अपने भाई का मुकदमा लेकर कोर्ट में जाता है तो भाई को बेइज्जत नहीं करा रहा, अपनी माँ की इज्जत लूट रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी माँ की इज्जत नीलाम कर रहा है। एक जरा सी मेल, क्या ये तो यहाँ थी, अभी हमारे यहाँ झगड़ा हुआ इसीलिए, अरे यार ये तो जो है बस ये मीडिया तो यहाँ रही, यहाँ कैसे हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये इतनी सी बात को लेकर खून खराब, जो गाढ़ी कमाई मेहनत से कमाई, उसको पुलिस को भी साहब माजरत आपसे वकील साहब को, जी हाँ, सबको जो है बात वोट के वो भी खुश हैं, अरे नहीं पीछे रहे, वो भी खुश हैं, अरे एकदम नहीं, कुल बिक जाए मगर नहीं, कैसी सुलह। अज़ीज़ान गिरामी, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, ये इससे जो है, इससे आप ये साबित कर रहे हैं, इससे आप साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद का कलमा ज़बानी पे रह गया, दिल में नहीं उतरा हमारा। अज़ीज़ान गिरामी, इससे यही साबित हो रहा है। देखिए ज़मीन को यहीं पे रह जाना है, मर के सिफ़ात के साथ जाना क्या है, इतनी मामूली सी शय कि उसको अंजुमन वाले भी कर सकते हैं, मगर आपने क्या किया, आपने एक जरा सी मेल को लेकर अल्लाह अकबर, जरा सी मेल, अरे तो मेल हमारी टेढ़ी कर दिया। और याद रखिए कि मैं भी जो है बस इसी इलाके का रहने वाला, चूँकि मेरा ये मकानी ये वो तमाम जो मेरा घड़ी है, तो बहरहाल याद रखिए अक्सर लोगों का, कुछ लोगों का मिजाज होता है भाई मेल कटवा, हर साल आर मारी जाएगी, खुर्चा जाएगा उसको। याद रखिए ये मेल आप दूसरे नहीं काट रहे हैं, अपनी मेल काट रहे हैं। जितनी टेढ़ी मेल करेंगे उतना ही टेढ़ा भूले से रात का रास्ता हो जाएगा। जितनी टेढ़ी करेंगे उतना ही टेढ़ा वहाँ और परेश भाई काटते इतनी टेढ़ी कर देते हैं कि अपनी बनाई हुई मेड़ पे खुद नहीं चल पाते। बरसात के जमाने में कहीं इनके खेत में, कहीं इधर। याद रखिए जब अपनी बनाई हुई मेड़ पे नहीं चल सकते तो बाढ़ से बारीक तलवार की धार से ज्यादा तेज उस मेड़ पे कैसे चल सकते हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीजों को छोड़िए और 17 रबीउल अव्वल की तारीख को अपने
اپنے ذہن میں رکھیے، محمد کی آمد کا استقبال کیجیے عزیزان گرامی، امام جعفر صادق کی آمد کا استقبال کیجیے، تمام تضاد کو الگ کر کے عزیزان گرامی اپنے دل و دماغ میں صرف اتنا رکھیے کہ ہم اس محمد کے چاہنے والے ہیں کہ جس نے ابو لہب کو سینے سے لگا لیا، ابو جہل کو سینے سے لگایا عزیزان گرامی، ولو کہ نہ ابو لہب آیا نہ ابو جہل آئے۔ یہ تو کردار کی بات، یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے، اور جو آنے والے تھے وہ آ گئے عزیزان گرامی۔ تو محمد کا کردار یہ، محمد جب ابو لہب کو دعوت دے سکتے ہیں آ جائیے، فلاح اسی میں ہے، بہود اسی میں ہے، یہی کشتی نجات ہے۔ تو عزیزان گرامی تو ہم اس محمد کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا آمد محمد میں تمام مسلمانوں کو یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم سچے محمدی ہیں عزیزان گرامی، ہم سچے دیکھیے سب سے پہلے ہر سنی شیعہ کا سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ ہم محمدی، جو محمد والا ہے وہی حسین والا ہے، جو حسین والا ہے وہی محمد والا ہے عزیزان گرامی۔ اس لیے کہ نہ حسین محمد سے جدا نہ محمد حسین سے جدا، حسین و منی و انا من الحسین، یہ نبی کریم کی حدیث ہے عزیزان گرامی۔ تو لہٰذا محمد عربی کو اللہ نے ایسے خطے میں بھیجا کہ جہاں کی جہالت آسمان پر تھی، اللہ اکبر، جہاں کی جہالت آسمان پر تھی، اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ یہ میرا محمد جائے اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ درس دے کہ دیکھو میرا اللہ شانتی چاہتا ہے، میرا اللہ اس وقت بھائی چارہ عزیزان گرامی۔ یہ تو الگ سے ایک اسلام کا چہرہ پیسے کے بل پہ جو بنا دیا گیا ہے آتنکواد کا عزیزان گرامی، آتنکواد کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں وکیل صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر ایک جانور کو اس موقع پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ جبکہ وہ کھا رہا ہے، اگر آپ کی ڈانٹ سے اس نے اپنے منہ کو ہٹا لیا تو بروز قیامت آپ سے حساب کیا جائے گا۔ کیا وجہ تھی؟ اس کو آپ نے ڈرایا کیوں؟ جو اسلام اس قدر جو ہے جان کی حفاظت کرتا ہو عزیزان گرامی، وہ اسلام کیسے کہے گا کہ کلمہ نہ پڑھنے پہ کسی کی گردن کاٹ لی جائے، کسی کے گھر کو جلا دیا جائے عزیزان گرامی؟ وہ اسلام نہیں عزیزان گرامی۔ کسی اور مجلس میں بیان کروں گا کہ وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو کسی کی سازش ہے، وہ تو کسی نے سازش کیا ہے، سازش کے تحت کچھ اسلام کے لباس میں۔ دیکھیے ہمیشہ جب بھی کفر نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، ہمیشہ اسلام کے لباس میں، ہمیشہ اسلام کے لباس میں۔ ایک واقعہ، گفتگو بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی، ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ، ایک مقدمہ اپنے ساتھ پیش ہوا۔ کہاں؟ جناب سلیمان کے دربار میں۔ کیا تھا؟ ایک چڑیا نے شکایت کی کہ میرے بچے کو چڑی مار نے گرفتار کر لیا۔ جناب سلیمان نبی اللہ نے حکم دیا، چڑی مار آیا۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں، یہ چڑیا جائز ہے، کوئی کوبا گیت تو ہے نہیں، یہ تو جائز چڑیا تھی، اور آپ کے مسلک میں جائز چڑیا جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، تو میں نے جائز کام کیا ہے، مجھ کو بلایا کیوں؟ تو چڑیا نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ اس کے شکار پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کے لباس پہ مجھے اعتراض ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، اس کے شکار پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کے لباس پہ مجھے اعتراض ہے۔ کہا کہ وہ اعتراض کیا؟ کہا اس نے جب میرے بچے کو دھوکہ دیا تو اس وقت یہ چڑی مار کے لباس میں نہیں تھا بلکہ مولانا صاحب کے لباس میں، مولانا صاحب کے لباس۔ اگر یہ اپنے لباس میں ہوتا تو میرا بچہ جان جاتا کہ یہ چڑی مار ہے۔ میرے بچے نے تو یہ سمجھا کہ تو مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب سے ڈر کیسا؟ تو عزیزان گرامی اسی طریقے سے جب بھی کفر نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے عزیزو، ہمیشہ اسلام کے لباس میں۔ آج اگر کوئی اسلام کے لباس میں آئے الٹے سیدھے فتوے دے تو سمجھ لیجئے وہی چڑی مار دھوکہ دینے والا چڑی مار ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا نہیں عزیزان گرامی۔ اور یہی ہوا عظیم بھائی۔ آج دیکھیں یمن میں کیا ہو رہا ہے، کون مارا جا رہا ہے؟ مسلمان۔ فلسطین میں کون مارا جا رہا ہے؟ اور بڑے بڑے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ارے اللہ نے تو ہمیں منع کیا ہے ان سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ نے جنگ کرنے سے منع کیا، دفاع کرنے سے نہیں روکا ہے اللہ نے۔ جہاں انسانیت کا خون بہایا جائے بلا وجہ، آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی آواز اٹھائیں۔ فلسطین میں چھوٹے بچوں نے کیا کیا ویڈیو دیکھی عزیزان گرامی؟ تو لہٰذا
اسلام کے لباس میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو کچھ اور کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے درمیان محمد کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ میرا نبی اس کائنات میں جائے کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں انسان بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کائنات میں رسول اللہ تاریخ لکھا کہ اپنے کردار کو اس طریقے سے عام کیا، اللہ اکبر، کہ وہ کردار نبی کریم کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہوتا، اللہ اکبر، اسی کردار کو علی نے اپنایا، اسی کردار کو حسن نے اپنایا، اسی کردار کو حسین نے اپنایا، اسی کردار کو زین العابدین نے اپنایا۔ علی نے کس طریقے سے اپنایا؟ اور تاریخ لکھا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد چاہنے والے مولا کائنات کو کہاں لے کے آتے ہیں؟ گھر لے کے آتے ہیں۔ ایک شور اٹھ رہا ہے عزادارو، کیا شور؟ کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم لایا جا رہا ہے، مولا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا، کیا دیکھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، مشکی کسی ہوئی ہے، آواز دیتے ہیں بیٹا حسن اسی مشکوں کو کھول دی جائے، اسے میرا شربت پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ علی کے سر پہ ضربت لگانے والا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے اذیت دی ہے، علی شربت پلا رہے ہیں، علی شربت نہیں دے رہے ہیں، علی بتلا رہے ہیں جو کردار محمد کا تھا وہی کردار علی کا ہے۔ حسن کا کیا کردار ہے؟ ایک شخص آتا ہے شام سے، گالیاں دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے، پھر جاتا ہے، مولا قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی، قریب جاتے سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ تو پردیسی ہے، تیرے پاس مکان نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو بھوکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اس نے امام کی اس کلمات کو سنا کانپنے لگتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے کہ تو عجب شخص ہے، میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں، تو مجھے مکان دے رہا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ بھائی جو تو سیکھ کے آیا ہے وہ تیرے مذہب نے تجھے سکھایا ہے، اور جو میں تجھے بتا رہا ہوں یہی میرے مذہب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ امام حسن اسے نہیں سکھلا رہے ہیں بلکہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں جو کردار میرے نانا کا تھا وہی کردار میرا بھی ہے۔ حسین کا کیا کردار ہے؟ اللہ اکبر۔ چاہنے والوں کیا کردار حسین کا؟ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہے کہ وہ آتا ہے کہاں؟ امام کی خدمت میں، کیا کہتا ہے؟ فرزند زہرا میری مغفرت ہو سکتی؟ حسین سینے سے لگاتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں تیری ماں نے کیا اچھا نام تیرا حکم رکھا ہے، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ حسین دنیا والوں کو بتلا رہے ہیں کہ حسین کا جو رشتہ ہے وہ رسول سے ہے، جو کردار رسول کا تھا وہی کردار علی کا ہے، وہی کردار حسن کا ہے، وہی کردار حسین کا ہے۔ اور تاریخ کہتے میں بس آ گیا اپنی منزل تک جہاں تک آپ کو لانا تھا۔ زین العابدین کا کیا کردار ہے؟ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی حسین ابن نمیر کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ کون تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہی ظالم تھا کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ اسی نے مارا تھا، اور نیزہ مارنے کے بعد اس نے نیزے کی انی کو یہ کہہ کے توڑا تھا جناب علی اکبر کو مخاطب کہہ کے کہ علی اکبر میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا صبر کا شاہکار ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ حسین کا صبر کس منزل پر ہے۔ یہ کہہ کے اس نے نیزے کی انی کو توڑا تھا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب مظلوم کربلا علی اکبر کے سرحانے آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ، اجرکم اللہ، رونے والوں کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں چند فقرے مسائل کے سنیے، کیا دیکھتے ہیں؟ علی اکبر کے سینے پر ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے، سوال کرتے ہیں بیٹا یہ تمہارا ہاتھ تمہارے سینے پہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ بابا حسین ابن نمیر نے میرے سینے میں نیزے کی انی کو چبھا کے توڑ دیا ہے بابا، اے بابا میرے سینے سے نیزے کی انی کو نکال لیجئے بابا۔ کہتے ہیں بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بابا اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اے بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں شدید تکلیف ہوگی؟ کہا بابا مجھے تکلیف کی فکر نہیں ہے، بابا حسین ابن نمیر نے یہ کہا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ تمہارا بابا حسین کس قدر صبر کر سکتا ہے۔ بابا آپ نیزہ نکالیے، علی اکبر رسول کا پوتا ہے۔
علی اکبر صبر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں زادارو، ہاں میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ رونے والوں چند فقرے سن لو۔ مصاحب کے روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالی۔ برچھی کی انی کو نکالنا تھا تو تاریخ کے جملے یہ ہیں، برچھی کی انی جیسے ہی نکالی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حسین پریشان ہو گئے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسین علی اکبر کے تنایا پھر رہے ہیں، آواز دے رہے، اے بیٹا علی اکبر، اگر تیری جدائی ہو گئی تیرا بابا زندہ۔ جزاک اللہ رونے والوں، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہاں کیا فرمایا، اے بیٹا اگر تمہاری جدائی ہو گئی تیرا بابا زندہ کیسے رہے گا؟ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہے خون کا فوارہ جاری ہے، حسین کی محبت نے جوش مارا، بیٹے کے سینے سے لپٹ گئے۔ روایتیں کہتی ہے جب تک جسم میں گرمی باقی تھی تب تک حسین علی اکبر سے لپٹے تھے، جب جسم ٹھنڈا ہو گیا حسین کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن عزادارو آپ انصاف سے فرمائیے، وہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے کہ جس جوان کی عمر 18 سال، بوڑھے باپ کی عمر 57 سال۔ روایتیں کہتی ہے جب جوان کا لاشا نہ اٹھ سکا ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا خیمے میں لے چلو۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں آخری فقرہ سن لو، مجلس تمام کر دیا میں نے۔ روایت کے جملے یہ، حسین نے آواز دی، تاریخ کہتی ہے، روایتیں کہتی ہے حسین زمین پر، جلتی ہوئی زمین پہ زوزانی ہو کر بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک حسین کے کاندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا، حسین نے نگاہیں اٹھائی، کیا دیکھا، چاہنے والی بہن زینب، آواز دی بھیا، ارے یہ زینب اپنے بیٹے کے لاشا، اے بھیا یہ چاہنے والی بہن اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے گی۔ اے بھیا میں نے علی اکبر کو 18 برس پالا، اے بھیا میں نے اپنے بیٹے کو 18 برس پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہے، تاریخ کے جملے یہ ہیں، روایتیں کہتی ہے کہ بنی ہاشم کے بچوں نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا۔ ایک فقرہ سن لو عزادارو، مجلس تمام ہو گئی، حق گریہ ادا ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنازہ خیمے میں آیا، جناب زینب ناقل ہے کہ جناب زینب کہتی ہے میں نے کیا دیکھا، لاش علی اکبر پہ تمام مستورات نظر آ رہی ہیں مگر ام لیلا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ زینب کہتی ہے کہ میں تلاش کرتی ہوئی جب ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو میں نے آواز دی، اے بھابی جان تمہارا بیٹا دولہا بن کے آیا ہے۔ ام لیلا نے جیسے فقرہ سنا کہا، اے زینب ارے مجھے علی اکبر تک پہنچا دو، جب سے میں نے سنا میرا لال مارا گیا، میری آنکھوں کی بصارت ظاہر ہو گئی۔ اولاد والو ایک فقرہ سن لو، مجلس تمام ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے ام لیلا کو سہارا دیا، لاش علی اکبر پہ لے گئی۔ جناب زینب کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا، بابی ام لیلا علی اکبر کے سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھتی ہیں، اپنے ہاتھ کو خون سے رنگین کرتی ہیں، اپنے بالوں میں لگاتی ہیں۔ میں نے سوال کیا بھابی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا زینب سن نہیں سکو گی، اے زینب اس کی وجہ یہ ہے میں نے منت مانی تھی جب میرا لال دولہا بنے گا میں اپنے سروں میں مہندی لگاؤں گی۔ اے زینب میں اپنی منت پوری کر رہی ہوں، میرا علی اکبر دولہا بن کے آیا، میرا علی اکبر دولہا بن کے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء و تسلیما للہ، اما یجیب المستغاث و یکشف السوء، اما یجیب المستغاث و یکشف السوء، اما یجیب المستغاث و یکشف السوء۔ خدا بندے عالم تجھے واسطہ ہے تہارا، ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول کر۔ میرے اللہ جس مرحومین کی یہ سارے سوال کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، معصومین کو جگہ عنایت فرما، آج شب جمعہ ہے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرا اللہ ہم تمام
चाहने वालों की दुनिया में कभी सगीरा को माफ फरमा। मेरा अल्लाह हाज़िर मजलिस में बहुत सुमनी परेशानी हाल हम सब परेशानियों को दूर फरमा। मेरा अल्लाह बहुत से लोग मखरूज हो चुके हैं, सब कर्ज की अदायगी फरमा। मेरा अल्लाह बहुत से मोमिन बीमार हैं, सब शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरा अल्लाह हम जिए तो अहले बैत के लिए, हम मरे तो अहले बैत के लिए। आखिर में दुआ में ज़मान के ज़हूर में ताक़ीद फरमा। हम सब तमाम के अल्लाह साथ शुमा फरमा। आखिर में तवस्सुल अलहम्दुलिल्लाह सूरत अल्लाह तआला फरमा कर नफीस अहमद इब्न हाशिम खान अली मुन्नी साहब के हाशिम खान की